बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शमाइला गफ़्फ़ार। नाज़रीन, सेहत ज़िंदगी पीटीवी न्यूज़ का वो प्रोग्राम है जिसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट की जाए ताकि पाकिस्तान को सेहतमंद बनाया जा सके। हम आज के प्रोग्राम में बात करने वाले हैं PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के हवाले से। ये किसी भी हादसे या बहरान की तरफ इंसान का नेचुरल और साइकोलॉजिकल रिएक्शन है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी को भी किसी भी वक्त ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है जिसमें इंसान हालात को अपने काबू से बाहर महसूस करता है, जैसे कि कार का किसी हादसे का शिकार होना या किसी हादसे में ज़ख्मी होना। इसी तरह बहुत सारे लोग अगर वो किसी हादसे को जो कि किसी और के साथ हो रहा हो उसका करीब से मुशाहिदा करें तो वो भी इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हैं जिस तरह के पुलिस वर्कर्स हैं, अफवाज के सिपाही हैं, जो कि इस तरह के वाक़यात का अक्सर सामना कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग इन वाक़यात में से बहुत आसानी से और बग़ैर किसी मदद के गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें इन वाक़यात की वजह से एक सर्टेन कैफियत पैदा होती है जो कि कई महीनों और कई सालों तक जारी रहती है और इसी कैफियत को PTSD कहा जाता है। इस पर डिटेल से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेड फ़ारूक हयात ख़ान साहब, जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं सायरा अली, जो कि कंसल्टेंट साइकोथेरेपिस्ट और लाइफ कोच हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी सर, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। आप ये बताइएगा कि PTSD क्या है और इसमें क्या बेसिकली होता है? क्या इंसान शदीद स्ट्रेस में से गुजरता है? उसके साथ ऐसा क्या होता है कि ये कैफियत पैदा हो जाती है बॉडी में? जैसे आपने डॉक्टर शमाइला बताया कि बाज़ हादसात या सानेहात ऐसे होते हैं जो गैर मामूली नौइयत के होते हैं, यानी कि ये वो वाक़यात होते हैं जिनमें आपकी ज़िंदगी को या आपकी इज़्ज़त व आबरू को ख़तरा होता है। अच्छा। तो ये ऐसी चीज़ें जो वो भी हो सकती हैं नेचुरल, जैसे सैलाब हैं, अर्थक्वेक हैं, ज़लज़ले हैं, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। और बाज़ दफ़ा ये मैन मेड हादसात भी हो सकते हैं, यानी कि जैसे दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, जैसे कार का हादसा जैसे आपने बताया। इसके अलावा बात ज़ाती नौइयत के हो सकते हैं, जैसे किसी के ऊपर कातलाना हमला या रेप या डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, ये गैर मामूली किस्म की होती हैं जिसके अंदर आदमी को जान या इज़्ज़त का ख़तरा होता है। अच्छा, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि एक दफ़ा उसको एहसास होता है कि जैसे अब वो उसकी इज़्ज़त या जान को बहुत शदीद ख़तरा है और उसमें उसको बहुत शदीद नुकसान हो सकता है। सही। तो सर, ये अचानक से शुरू होता है या थोड़ा टाइम लगता है? जिस तरह कि अगर किसी के साथ कोई वाक़या हुआ है तो अगले दिन ही उसको PTSD हो जाएगा या इट टेक सम टाइम? और ये जो ट्रॉमा है, क्या इसका सडन होना ज़रूरी है या ये ग्रेजुअल भी हो सकता है? जिस तरह के बहुत सारे लोग हैं वो एक सिचुएशन में से, जिस तरह एब्यूज़ है, अगर एब्यूज़ की हम बात कर लें तो वो बहुत अरसे तक इसमें से गुजर रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि स्टार्ट ये किस तरह से होता है? ये स्टार्ट जो होता है, जैसे ही आप इस हादसे से जैसे ही आपके साथ हादसा पेश आता है तो उसके बाद एक कंडीशन या एक वो पैदा होती है जिसको हम कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन। ठीक। ये एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन फ़ौरन ही उसी घंटे में हो जाता है। जैसे आप अगर देखें तो अगर आपको अभी भी कोई तस्वीरें याद हों, जैसे ओझड़ी कैंप वाला वाक़या हुआ था, तो जैसे ही ओझड़ी कैंप का वाक़या हुआ तो कुछ लोग अचानक भागने लगे इधर उधर, कुछ लोग उसी तरफ भागने लगे जहाँ पे हादसा हो रहा था, यानी कि उनको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। सही। तो ये चीज़ जो फौरी तौर पे पैदा होती है इसको हम कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन। ठीक। रिएक्शन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। जैसे हम कहते हैं किसी का इंतकाल हो जाए तो हम कहते हैं वो ग्रीफ रिएक्शन से गुजरेगा, यानी वो चीज़ खुद ब खुद ख़त्म हो सकती है। तो ये तकरीबन 2 दिन के अंदर अंदर ये कैफियत उमन लोगों की ख़त्म हो सकती है, ख़त्म हो जाती है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँ? जी जी। जैसे ही किसी भी वाक़े को पेश आए 7 से 8 दिन हो जाते हैं तो ये PTSD में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, जिसको हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक। जिस वाक़े को पेश आए, जिसको जैसे ही डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उसको हम एक्यूट स्ट्रेस बोलते हैं, वो उस वक्त के सडन
جو ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے نا کسی بھی انسیڈنٹ کے ہونے کے فوراً بعد کا، صحیح. اس کو بولتے ہیں. 7 سے 8 دن جب گزر جاتے ہیں اور کوئی جو ہے وہ اسی سٹریس میں دوبارہ آنا شروع ہوتا ہے، وہ اچھا. PTSD ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی فیلنگس یہ ہوتی ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہوا ہے نا اس میں یہ میری وجہ سے ہوا ہے. وہ اپنے آپ کو اس کا قصوروار سمجھنے لگ جاتا ہے، اچھا. بھلے وہ کچھ بھی ہوا ہو. ٹھیک. وہ ڈھونڈتا ہے کہ یہ قصور جو ہے نا یہ صرف اور صرف میرا ہے. یہ اس کے PTSD میں مزید ایڈ آن کر دیتا اچھا ہے. یہ ہر پیشنٹ میں تو نہیں ہوتا. اس کے اندر ہاں. اس کے اندر اگر ہم تھوڑا سا اس کو اور Elaborate کر لیں تھوڑا سا. صحیح. وہ یہ کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ 2 دن کے اندر جو یہ ہوتا ہے اس کو ایکیوٹ اسٹریس ریئیکشن کہتے ہیں ICD 10 کے حساب سے. ٹھیک. ICD جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز ہے جس کو ہم لوگ سائیکیٹرسٹ سارے فالو کرتے ہیں. رائٹ. اگر جب 3 دن ہو جاتے ہیں اس بات کو اور پھر بھی اس کی چیزیں ختم نہ ہو تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر. ڈس آرڈر بن جاتا ہے. پہلے ریئیکشن تھا اب یہ ڈس آرڈر بن گیا. اور یہ DSM-5 کے اندر اس کا نام جو ہے وہ ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر ہے. ٹھیک. جب یہ 1 مہینے تک اگر رہے، اچھا. 1 مہینے تک تو اس کو ہم ایکیوٹ اسٹریس ڈس آرڈر ہی کہیں گے. ٹھیک. لیکن اگر اس سے زیادہ رہے تو پھر ہم اس کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں. صحیح. تو ایک طریقے سے آپ دیکھیں تو ایک ترویجی ایک حساب سے چل رہے ہیں. صحیح. پہلے ایکیوٹ اسٹریس ریئیکشن ہوا، Reaction پھر وہ تھا، ڈس آرڈر ہو گیا، اور پھر جب وہ قائم رہا ہاں. تو پھر پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. یعنی ٹراما گزر چکا ہے، پوسٹ ٹراما ہے اور آپ کو ایک سٹریس کی فیلنگ آ رہی ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ علامات کیا ہوتی ہیں، پیشنٹ کیا محسوس کرتا ہے؟ آپ نے کہا کہ ایک تو اس کو یہ لگتا ہے کہ مے بی سم ریزن آئی واز ریسپانسبل فار اٹ. ٹھیک ہے. لیکن اور کیا علامات ہوتی ہیں اور کیا ٹریگرنگ فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ یہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں علامات کو، یا یہ ہر وقت پرسسٹ کر رہی ہوتی ہیں؟ سامنے کسی بھی طرح کا کچھ بھی واقعہ پیش آ رہا ہوتا ہے یا سچویشن جو آن گوئنگ سچویشن ہوتی ہے، کوئی ایک چیز مائنڈ میں کلک کر جاتی ہے اور وہیں پہ مائنڈ سٹک ہو کے واپس پیچھے چلا جاتا ہے. رائٹ. اور جو ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ ایکسیل کر جاتی ہے. آپ سویٹنگ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. دین آپ کو اگین آپ اس کو بار بار اس انسیڈنٹ کو جس کا آپ کے مائنڈ پہ افیکٹ ہوا تھا آپ اس کو اگین بار بار اس کو اسی طریقے سے لائیو محسوس کرتے ہیں کہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن، دس از ہیپننگ رائٹ ناؤ، دس از ناٹ وٹ واز ہیپن بفور 1 year بفور 2 year. ان کو ایسی فیلنگ آتی ہے کہ یہ ابھی اس وقت ہو رہا ہے. اچھا. اور یہ آلموسٹ 100 میں سے 17% لوگ جو ہیں وہ PTSD کا شکار ہو جاتے ہیں کسی انسیڈنٹ میں. اگر ہم اس کو جینڈر بائفرکیشن کریں نا تو فیمیلز کے ساتھ جو انسیڈنٹس ہیں وہ کم پیش آتے ہیں لیکن وہ اس کا سٹریس زیادہ لیتی ہیں. میلز کے ساتھ انسیڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں بٹ اس کا وہ سٹریس کم لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو PTSD زیادہ تر، اور فیمیلز میں بھی جو ریپ وکٹمز ہوتے ہیں ان میں سے 17% فیمیلز کو لازمی PTSD ہو جاتا ہے. باقی ریکور کر ہی جاتی ہیں لیکن 17 کو ہو جاتا ہے اور وہ سم ٹائمز کچھ کے ساتھ فور لائف ٹائم چلتا رہتا ہے کہ وہ سٹریس میں بار بار آتی ہیں. اچھا. یہ جو علامات آپ نے بتائیں تو کیا یہ وقتی طور پر آتی ہیں، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اس کو وہ سارے فلیش بیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں یا یہ ایک دفعہ اگر ٹریگر ہو گئے تو یہ کافی دنوں تک چلتے رہیں گے؟ لائک وہ پیشنٹ بار بار یہ فلیش بیکس دیکھتا رہے گا، ایسے ہوتا ہے یا بس ایک یعنی اٹیک کی صورت میں آتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے؟ اٹ ڈیپینڈس آن دا سیویرٹی کہ آپ نے اس کو کتنا زیادہ اپنے اوپر لے لیا. تو وہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ہول ڈے اس کے اندر رہتے ہیں، کبھی آپ 1 دن سے زیادہ ٹائم اس میں رہتے ہیں، سم ٹائمز آپ کو کچھ گھنٹوں کا اس کو دوبارہ سفر کرنا پڑتا ہے. اچھا. یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. اچھا سر، اس طرح کی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے اور وہ PTSD کا شکار ہے اور یہ علامات اس کی ٹریگر ہو گئی ہیں، تو وہ پیشنٹ خود کیا کر سکتا ہے اور اس کے گھر والے اس کو بیٹر کس طرح سے فیل کروا سکتے ہیں اگر کہ ڈائگنوز ہو چکی ہو PTSD؟ PTSD کے اندر جو مین چیزیں ہیں نا، جیسے ایک انہوں نے بتایا، ایک تو ری ایکسپیرینس کرنا ہے نا، یعنی کہ آپ کو وہ چیزیں بار بار وہ میموریز نہیں ہوتی صرف آپ کی، اچھا. بلکہ ہر دفعہ جب وہ
آپ کو میموری آتی ہے تو اس کے ساتھ آپ ری لیو کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو ایسا You're لگتا ہے جیسے reliving that ری لیونگ moment. دیٹ سچویشن، ٹھیک. یعنی کہ وہ ایک ہی چیز بار بار آپ ری ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اوکے. اس کے ساتھ اس میں ایک اوائڈنس آ جاتی ہے، اوائڈنس اور نمبنگ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ اس ذکر سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس جگہ سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا تھا، آپ اس کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے. اور اسی طرح آپ کے جو ہے وہ دماغ جو ہے وہ شل اور سن ہو جاتا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ اپنے ایموشنز کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، آپ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ ڈسوسیٹ کرنے لگتے ہیں. ڈسوسیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بعض دفعہ تھوڑی دیر کے لیے گم ہو جاتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کسی چیز سے اس سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کو بعض دفعہ چیزیں یاد نہیں رہتی کہ ڈسوسیٹیو ایمنیزیا ہوتا ہے، مینٹلی آپ وہ ہو جاتے ہیں. پھر وہی جو انہوں نے آپ نے بتایا ایک ہوتا ہے اراؤزل، ان کے اندر ایک ہائپر ویجیلنس ہوتی ہے. آپ سوچئے کہ ایک آدمی ایک بڑے شدید حادثے سے گزرا ہے تو اس کو کیا ہوگا، ہر وقت اس کو یہ خطرہ ہوگا اپنی سیفٹی کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو سیفٹی کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے وہ ٹریگر ہوا ہے ہر وقت، فائٹ اور فلائٹ والا جو رسپانس ہے وہ ہر وقت ایکٹیو ہے، وہ ہائپر ویجیلنٹ ہے. ذرا سا کھڑکا ہوا ہے اس کو ایک دم لگے گا میرے ساتھ کچھ ہونے والا ہے. وہ ذرا سی اس سے جیسے ہی ٹریگرنگ فیکٹر آئے گا وہ فوراً سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ جو اس کا ایمرجنسی کا بٹن ہے وہ پریس ہوا ہوا ہے. صحیح. تو وہ یہ ہائپر اراؤزل کی وجہ سے یہ سب چیزیں اس کے اندر ہو رہی ہیں. اچھا. اب اس کے اندر جو ہے یہ سب جب علامات شروع ہو جاتی ہیں، یہ علامات اگر آپ اس کا فوری علاج کریں، اس میں تین چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک. ایک تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا سدباب پہلے ہی کر لیں، اوکے، جو پریونٹیو ایسپیکٹ کر لیں. ٹھیک. جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ جیسے ہی کوئی حادثہ پیش آئے تو عموماً جو ورکرز ہوتے ہیں ان کو سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ دینا آنی چاہیے، نئی نفسیاتی طور پہ طبی امداد دینا آنی چاہیے. تو اس سے یہ جو باقی والے دو ڈس آرڈر کی سٹیجز ہیں ان میں کمی واقع ہو سکتی ہے کہ وہ پی ٹی ایس سی میں نہ جائیں. ٹھیک. اس کے علاوہ یہ کہ جب یہ ہو چکا ہے اور اب ان میں پی ٹی ایس سی ڈیولپ ہو چکا ہے تو جو آپ نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، بعض دفعہ ہم لوگ ان لوگوں کو بلیم کرنے لگتے ہیں ایک تو، اور ہم ان سے بہت زیادہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے، بہت سارے لوگ یہی مشورے دے تم رہے جو ہوتے ہیں، تھوڑی سی ہمت کرو، ول پاور کرو، یہ کرو، صحیح ہو جاؤ گے. یہ چیزیں ان کو اور ہرٹ کرتی ہیں، چونکہ یا کہہ دیتے ہیں نہیں مجھے ہمیں پتہ ہے کہ تم کس طرح محسوس کر رہے ہو. کہتے ہیں یار تم کیسے کہہ سکتے ہو کس طرح محسوس کر رہا ہوں، جس چیز سے میں گزرا ہوں آپ نہیں گزرے ہو اس سے. You can't be in my shoes. You can't be in my shoes like that. آپ نے ان کی فیلنگز کو، ان کی چیزوں کو ویلیڈیٹ کرنا ہے. صحیح. آپ نے ان کو بتانا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ایسا محسوس کر رہے ہو، یہ سب چیزیں ہیں. تو ان کی فیلنگز کو اور ان کی تمام جذبات کو نیگیٹ نہیں کرنا ہے. آپ نے ان کو کوئی غلط وعدے وعید نہیں کرنے. ہاں، اور بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور ڈاکٹر آپ نے ان کو مشورہ دینا ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ پاس جائیں. اچھا، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ جس طرح کہ میں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات میں سے آرام سے گزر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ یہ ریاکشنز شو کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں پی ٹی ایس ڈی ظاہر ہوتی ہے. تو کیا ڈفرینس ہے ان دونوں قسم کے لوگوں میں؟ اور میں خود یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گی، جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی، آئی گاٹ اے فون کال، تو آئی اسٹاپ ٹیکنگ فون کالس فار اے ویری لانگ ٹائم، کیونکہ مجھے یہی خطرہ تھا کہ کال آئے گی اور کوئی اس طرح کی بری خبر. تو وہ کس طرح سے ڈفرینس ہے؟ جس طرح کہ ہمارے زندگی میں چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، تو کیا وہ بھی پی ٹی ایس ڈی ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے ابھی اگزامپل دیا کہ آپ کو کچھ ٹائم کے لیے آپ کو کال لینے سے آپ نے اوائڈ کرنا شروع کر دیا، آپ کو لگا کہ کوئی بری خبر سننے کو ملے گی، لیکن اس کے بعد تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد آپ اس کو ریکور کر گئیں. بالکل اسی طریقے سے کچھ لوگ ریکور کر جاتے ہیں. ہم جب ان کو ٹریٹمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو ہم تھراپسٹ کے پاس جب کوئی آتا ہے، ہم پہلے انہیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، میڈیسن لے لیں. ٹھیک. اور ہمارے پاس آئیں. جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم انہیں چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، کیونکہ جب وہ اپنی اس تھاٹ پروسیس کے اندر ہوتے ہیں تو وہ کچھ بھی کرنے سے بھی اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے لائک کچن میں جانا ہے، کچن میں جائیں گے تو یہ ہوگا، اس سے ہمیں خوف آئے گا. لائک فائر سے لوگ ہوتے ہیں، سینسیٹیو ہو جاتے ہیں فور ٹائم بینگ. جیسے کسی کی ڈیتھ نیوز
ہمارے کسی اپنے کی ہو تو ہمیں وہ ڈسٹرب کرتی ہے اور اس کے بعد ہم کچھ ٹائم کے لیے نیوز بھی نہیں سنتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اٹس جسٹ لائک دیٹ. اس لیے بہت سارے لوگوں کو جب ٹی وی پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہم آپ کو فوٹیج دکھائیں گے یہ آپ پہ اثر انداز ہو سکتی ہے, تو جو کمزور دل کے افراد ہیں وہ نہ دیکھیں اس کو. نہ دیکھیں. ایون کچھ ایسے مطلب اگر آپ کسی پبلک پلیس پر جائیں تو وہاں پر کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ دل کے مریض یہاں آنے سے مطلب گریز کریں. تو یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے. ہم انہیں چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیتے ہیں اور ہم اس کا ٹائم بھی انہیں دیتے ہیں کہ یہ ٹاسک آپ نے اس ٹائم کے بیچ میں کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو وہ کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ وہ نہیں کرتے. کرنا آپ سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے کوپ اپ کرنا ہے اس کے ساتھ. اچھا سر, یہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے, بہت ساری خواتین ہمارے معاشرے میں اس میں سے گزر رہی ہوتی ہیں چھپ کر کے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ یا تو وہ سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہو جاتی ہیں یا PTSD ان میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو کیا واقعی ہو سکتا ہے, یعنی اگر آپ ایک بہت لمبے عرصے تک ایک ڈومیسٹک وائلنس میں سے گزرے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری اب ڈولی اٹھی ہے, اب تمہارا جنازہ آئے گا, اور اس کو نبھانے کے لیے بہت ساری خواتین بہت کچھ برداشت کرتی ہیں. اس میں دیکھیے جیسے ابھی ہم جو بات کر رہے تھے وہ تو ہم ان حادثات کی کر رہے تھے نا جو اچانک پیش آتے ہیں, اور شاید ایک حادثہ ہی کافی ہوتا ہے ان کو بالکل ان کو PTSD میں لے جانے کے لیے. اس کے علاوہ جو آج کل ایک نیا کانسیپٹ جو زیادہ اہم ایک اور ہے سمجھنے والا, وہ ہے کمپلیکس PTSD. اچھا, کمپلیکس PTSD وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ایک مسلسل میرٹل یعنی کہ ازواجی زندگی چل رہی, ازواجی زندگی میں جھگڑے چل رہے ہیں, وہ اس کو مسلسل ہیوملیٹ کرتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے, اس کے اوپر اس کو جسمانی یا وربلی ابیوز کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر برین میں کچھ تبدیلیاں پیدا کرتا ہے جو اس کے اوپر ہمیشہ زندگی بھر اثر انداز ہوتی ہیں. برین میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اس کے متعلق بھی میں پوچھنا چاہوں گی. برین میں جیسے ہمارا یہ جو ہے کہاں پہ ہو رہا ہے, مینلی ہمارے 2-3 برین کے حصے ہیں جن کو سمجھنا ہے. ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمگڈلا. صحیح. ایمگڈلا جو ہے وہ بیسیکلی ہماری کہہ لیں جذباتی برین ہے, یعنی کہ وہ برین ہے جو سب سے پرانی ہے, جو فوراً ریئیکٹ کرتا ہے اور جذبات سے اس کا تعلق ہے. دوسرا جو ہے وہ ہمارا ہے پری فرنٹل کارٹیکس, میڈیل پری فرنٹل کارٹیکس. یہ ہمارے سامنے جو ہمارا ہے یہاں کا وہ حصہ ہے, اور پری فرنٹل کارٹیکس جو ہے اس کا کام ہے ریشنل فیصلے کرنا. صحیح ہے. اس کے علاوہ تیسرا جو ہے وہ ہے ہماری جو اسٹریس کا نظام ہے, جس میں ہائپوتھیلیمک پیٹویٹری ایڈرینل ایکسس ہے اور ایڈرینلین کی سیکریشنز ہیں. صحیح. تو یہ کیا کرتا ہے, یہ آپ کے ایمگڈلا کو زیادہ اوور سینسٹیو کر دیتا ہے, وہ زیادہ ریئیکشنری ہو جاتا ہے. آپ کا ریشنالٹی کے ساتھ یعنی پری فرنٹل کارٹیکس کے ساتھ چیزوں کو کم ہو جاتا ہے. جو میموری کے ایریاز ہیں ہپوکیمپس, دے کین ناٹ پروسیس دا میموری, یعنی کہ بیسیکلی لمبک سسٹم سے یعنی کہ ایمگڈلا سے جو میموری ہے وہ وہاں سے نکل کر اس کو ریشنل برین میں پروسیس ہونا ہوتا ہے, اور وہ ایک طریقے سے قاعدے قرینے سے رکھ دی جاتی ہے. لیکن جب آپ کے ساتھ کوئی بہت جذباتی حادثہ ہو جاتا ہے اتنا بڑا, تو یا بار بار ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے ایمگڈلا سے پروسیس ہو کے ریشنل برین میں نہیں جاتی. تو اس کے اندر سارے جذباتی عوامل جس طرح وہ پیش آئی تھی وہ موجود رہتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ اس کو بار بار ریلیو کرتے رہتے ہیں تمام زندگی. یعنی یہ نہیں ہے کہ وقتی طور پہ کچھ ہوا اور وہ ختم ہو گیا, وہ میموری نہیں بن گیا. ہاں, وہ میموری بلکہ ایون برین کو افیکٹ کیا ہے اور برین میں اس قدر چینجز آئی ہیں. تو جو لوگ ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گیٹ اوور اٹ, وہ مشورہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ برین میں چینجز آ چکی ہیں اور ان کو اب باقاعدہ ہیلپ کی یا تھراپی کی ضرورت ہے. ان میں کیونکہ ان میں لو سیلف اسٹیم پیدا ہو جائے گی, سیلف ڈسٹرکٹیو بیہیویئر یعنی کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا پیدا ہو جائے گا, بالکل اپنے بارے میں احساس کمتری ہو جائے گا. اچھا, جس طرح کہ سر نے کہا سائرہ, بہت سارے پروفیشنز ایسے ہیں جس میں لوگوں کو اس طرح کے واقعات میں سے گزرنا پڑتا ہے, اور اسپیشلی PTSD کے بارے میں لوگوں نے تب جاننا شروع کیا جبکہ بہت سارے جو سولجرز تھے وہ عراق جنگ میں وہ امپیکٹ ہوئے یا افغانستان کی جنگ میں امپیکٹ ہوئے. تو اس طرح کے پروفیشنز میں جب لوگ ہوتے ہیں تو کیا ان کی سلیکشن اس طرح سے کی جاتی ہے کہ اسٹرانگ لوگوں کو چوز کیا جاتا ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے بھی امپیکٹ ہو جاتے ہیں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے جو کہ اس پروفیشن میں ہوتے ہیں؟
اب تو اس وقت تو یہ والا جتنے بھی اس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنے زیادہ اپ گریڈ ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اپنے پاس سائیکو تھراپسٹ ہوتے ہیں. وہ ان کی ٹریننگز کے بیچ میں نا جب وہ فیل کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ایون جہاں پر یہ اس طرح کے مشن پر جاتے ہیں یہ تمام، تو آرمی جاتی ہے تو وہاں پر وہ ایک سائیکولوجسٹ کو ساتھ بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ان کو تھوڑا سا بیچ میں ان کی ٹریننگ کرتے رہیں. ہاں سائرہ، ٹریٹمنٹ آپشنز کیا اویلیبل ہیں اگر کسی کو پی ٹی ایس ڈی ہو جاتی ہے؟ کیا اس کو دوائیاں دینی پڑتی ہیں یا ان کی سائیکو تھراپی ہوتی ہے، کمبائنڈ اپروچ ہوتی ہے، کس طرح سے سم ٹائمز تو ہم کمبائنڈ اپروچ لے کر بھی چلتے ہیں. اگر تو کوئی سچویشن بہت ہی سویئر ہے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ پلیز کسی سائیکیٹرسٹ سے بھی کنسلٹ کریں لازمی. اور جو اس کے لیے ہم تھراپی یوز کرتے ہیں وہ ہم کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی یوز کرتے ہیں موسٹلی، اوکے، جو کافی افیکٹو ہوتی ہے. اور سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ بھی یہ سب ہے، جس کے بھی یہ مینٹل پروسیس اسی طریقے سے چل رہا ہے، وہ اپنی وہ تمام تھاٹس کو شیئر کرے. جب وہ پورا کا پورا انسیڈنٹ اندر نہ رکھے، باہر آئے وہ جو پورا انسیڈنٹ جو ہو گیا، جب وہ اپنی بول کر شیئر کر دیتا ہے نا، تمام اندر سے نکالتا ہے، پھر اسے اس بات کی تھوڑی تھوڑی ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہاں یہ تو پرانا واقعہ ہے، اس کو تو گزرے ہوئے اتنا ٹائم ہو چکا ہے، تو یہ اس کو کروایا جاتا ہے. لیکن وہ جیسے کہ سر نے بتایا کہ وہ پہلے اوائیڈنس والا بیہیویئر ہوتا ہے ان کا، وہ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں بات نہ کریں. بیسیکلی جب تک وہ اوائڈ کرتے رہتے ہیں تب تک وہ پی ٹی ایس ڈی کے اندر بیچ میں رہتے ہیں. بالکل. جب وہ اس کو شیئر کرنا شروع کرتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ 1 سیشن 2 سیشن سم ٹائمز 3 سے 4 بھی ہو جاتے ہیں، وہ ان کو تھوڑی تھوڑی چیزیں یاد آتی ہیں کہ ہاں یہ والا واقعہ بیچ میں یہ بھی ہوا تھا جو میں نے شیئر نہیں کیا، پھر وہ نیکسٹ سیشن میں شیئر کرتے ہیں. پھر وہ جب خود سے شیئر کر لیتے ہیں، جب ان کے اندر سے وہ سب نکل جاتا ہے تو وہ بالکل اس طریقے سے ہو جاتے ہیں کہ لائٹ ہو جاتے ہیں، ان کا کتھارسس ہو جاتا ہے کہ ہاں، پھر انہیں ریئلائزیشن ہوتا ہے کہ یہ ایک پاسٹ کا انسیڈنٹ تھا اور اس وقت یہ سچویشن نہیں ہے. ٹھیک، تو اس کو وہ اوور کم کرنے میں کافی ہیلپ فل ہو جاتا ہے. اور سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے کہ اینی تھنگ دیٹ یو اوائڈ پرسسٹ، تو آپ نے اوائڈ نہیں کرنا. اس کے اندر جو ہے میں تھوڑا سا ایڈ یہ کروں گا کہ اس میں علاج کے 2 حصے ہیں. ٹھیک، ایک حصہ ہے دوائیاں اور ایک حصہ ہے نفسیاتی علاج. دوائیوں کے اندر جو یوزلی ہم لوگ دیتے ہیں وہ ہوتی ہیں SSRI، سیلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز. یہ ایک طریقے سے اینٹی ڈپریسنٹ ہیں اور یہ بہت افیکٹو ہیں جہاں پہ جن لوگوں کو پی ٹی ایس ڈی ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے ان کو ہم SSRI دیتے ہیں. دوسرا طریقہ علاج جو ہے وہ ہے نفسیاتی. ایک تو میں نے بتایا نفسیات میں یہ ہے کہ جو سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ ہو گئی، ابتدائی جو نفسیاتی طبی امداد ہے. دوسری جو چیز ہے اہم وہ ہے جو انہوں نے بتایا، اس کا ایک سی بی ٹی کا ایک خاص کام، سی بی ٹی کا ایک پورشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی ٹراما فوکسڈ. صحیح. ایک تو عام کوگنیٹیو بیہیویئر صحیح، یہ ٹراما فوکسڈ ہوتی ہے. یہ ٹراما فوکسڈ ہوتی ہے اور اس کے اندر جیسے انہوں نے کہا بتایا کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چھوٹے ٹاسک دیتے ہیں، تھوڑا سا اس سے سنتے ہیں کہ کیا ہے اس کے مائنڈ میں، جب وہ سنتے ہیں پھر چھوٹا سا ٹاسک دیتے ہیں. صحیح، اس پر ہم دوسرا پروگرام بھی کریں گے. انفارچونیٹلی ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. جی کہ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی جو ہے ٹراما فوکس، یہ ایک طریقے سے ناؤ اینڈ ہیئر کا علاج ہے. صحیح. یعنی کہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ جیسے آپ کے چونا آپ کی دیوار پہ کوئی بدنما چیز ہے، آپ نے اس کو ٹھیک کر دیا. اس کے ساتھ ایک اور جو آج کل طریقہ علاج یوز ہوتا ہے وہ ہے EMDR. EMDR صحیح. یہ ہے آئی موومنٹ ڈیسینسٹائزیشن. ہاں، یہ جو ہے آئی موومنٹ ڈیسینسٹائزیشن اینڈ ری پروسیسنگ کو EMDR میں ٹرین کیا ہے. سر اس پر ہم دوسرا پروگرام بھی ضرور کریں گے. بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا. جی